बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान भर से जो बार कौंसल्स हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद एतराज़ात उठा दिए हैं और बहुत बड़ा जो एक मुतालबा है, जो डिमांड है उनकी, वो ये है कि ये फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी भी हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। इसके ऊपर तो आगाज में हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ हमारे पास मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ी धुआंधार किस्म की और बड़ी ऐसी अंदर की खबरें मौजूद हैं जो आज मुकाबिल में आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। पहली बात तो यह कि मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ है। कुछ खबरें ऐसी हैं कि तलाल चौधरी साहब बहुत ज्यादा जज्बाती हुए और एक जज्बाती किस्म की तकरीर उन्होंने कर डाली। छोटे मियाँ साहब जो हैं, वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, एहसानों का बदला चुकाने की बात कर रहे हैं, मगर मरियम बीबी का जो ग्रुप है उसके हवाले से ये इत्तलात है कि शायद उनको दीवार से लगा दिया गया है। ऐसी खबरें कितनी मुसद्दका है ये तो आमिर साहब से हम जानेंगे, मगर इसके साथ साथ असल में जो मसला सबसे बड़ा मुस्लिम लीग नून का होता है या किसी भी सियासी जमात का, वो पंजाब की वजारत आला का होता है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो पंजाब की वजारत आला के हवाले से खबरें आ रही हैं, क्या जो उम्मीदवार है वो नमूदार हो चुका, होने के करीब है, या इसके बारे में सोचा जा रहा है, ये भी आप लोगों के सामने आमिर साहब दिलचस्प मालूमात रखेंगे। और इसके अलावा मरियम नवाज की जो मुखालफत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, ये कितनी मुसद्दका है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से यानी उनके साथ कोई इत्तेहाद होना चाहिए, सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसमें दोनों जो साहिबान है, छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब, इन दोनों के दरमियान हमें जो एक रिफ्ट नजर आ रही है। छोटे मियाँ साहब जो हैं वो इस बात पर तुल गए हैं कि एडजस्टमेंट होनी चाहिए, सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ये वो एक पूरी एक डिटेल है। हल्कों की सियासत पे तो बात होगी, मगर जो पंजाब की सियासत है उसके हवाले से बड़ी दिलचस्प मालूमात आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, मालूमात पंजाब की होंगी, मगर उससे पहले जो अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई है वो बड़ी हंगामा खेज है। वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है। जो बार कौंसिल है उसने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसने तो कहा कि जी आप मुस्ताफी हो जाए फौरी तौर पे, इलेक्शन 8 फरवरी को, मगर ये मुस्ताफी हूं जी। वो जो कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। हाँ। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर शिकायत तो पिछले आप देखें 8-10 माह से चल रहा है। ये पूरा साल हो गया है कि ये सिलसिला शिकायत का। तो वो असल लाडले, लोग कहते थे ये लाडला वो लाडला, असल लाडले जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं। उनकी तवातर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतुल्ली की, उन्होंने सदर की हुकूमतुल्ली की, उन्होंने तवातर से वो ये सारी ही सियासी पार्टियों को उनसे शिकायत है। अब जाके बार काउंसिल्स को, सारी बार काउंसिल एकदम रातों रात ये आ गया। बड़ी अच्छी बात है कि नोटिस लिया गया है और बड़े सख्त अल्फाज में उनका नोटिस लिया गया कि इस वक्त जो है पाकिस्तान बार काउंसिल भी है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल भी है, सिंध बार भी है, पंजाब बार भी है। तो तमाम ही तकरीबन बार काउंसिल के जो मेजर बार काउंसिल्स हैं उन सबको ही ये ख्याल आ गया है कि ये इंसाफ परवर आदमी नहीं है और ये अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं इंसाफ के लिए। तो मगर उसमें जो मुख्तलिफ शिकायत मुख्तलिफ नौइयत की हैं। अच्छा। कुछ ने तो ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो कहा जी ये जो है ये ठीक लोग नहीं है, इनका जो है इनके होते हुए मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाब मुमकिन नहीं है, और नई हल्का बंदियाँ जो हैं इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने भी लंबा चौड़ा खत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो एक स्टेप आगे चली गई है। उन्होंने कहा जनाब ये इनको घर चला जाना चाहिए इस्तीफा दे के, क्योंकि इनके होते हुए ये बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। और जो शिकायत की गई हैं उसके अंदर है कि ख़ास तौर पे हल्का बंदियों के हवाले से उन्होंने कहा जी ये जेलम में 13 लाख की आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बना दिए हैं। उन्होंने कहा जी फिर हाफजाबाद में 13 लाख की थी तो वहाँ 1 हल्का है, पिंडी की भी शिकायत है, गुजरांवाला की भी शिकायत है। जो काफ़ी मतलब पाकिस्तान की तारीख में किसी इलेक्शन में भी इतनी शिकायत नहीं आई। हल्का पहले भी हल्के तब्दील होते रहे हैं, मगर 1/3 के करीब हल्कों की शिकायत आई हैं और तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज को शिकायत है। तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्होंने कहा जी क्योंकि इलेक्शन करवाना इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने इसको भी फिलहाल इग्नोर किया है। मगर ये भी देखें ना, अब आज मैं देख रहा था अदालत की तरफ से आया है कि इलेक्शन के बाद इन हल्कों की अपीलें सुनेंगे। ये क्या तो जब तक तो एक है लॉजिक के इलेक्शन, ये बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो इलेक्शन करवाने पे ऊपर मरकूज हुई है और बड़ी अच्छी बात है। तो बाकी मगर उसकी वजह से ये जो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का एक करवा लिया
فیٹ کمپلائی کے جو ہونا تھا ہو گیا. تو یہ مٹی پاؤ پالیسی جو ہے آگے بڑھو, بیوروکریسی بھی مٹی پاؤ ہو گئی اور یہ ہلکا بندیوں کی شکایت بھی مٹی پاؤ ہو گئی. تو یہ کر دیا وہ اس لیے کہ شک یہ کیا جا رہا ہے, یہ پہلے بھی بات کی گئی تھی کہ اگر یہ گھر پہ چلے گئے تو یہ ایک کوشچن ہے, لیگل اینڈ آئینی ایک سوال ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چلے جائیں گے, کمشنر صاحب اس وقت ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں فار ایگزامپل, تو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹ ہی لگا سکتی ہے. اور سپریم کورٹ کی غالباً کوئی اس طرح کی رولنگ ہے کہ ان کا جو ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے بعد الیکشن کمشنر کے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ الیکشن کروا سکے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایک یہ مخمصہ ہے. میری اس پہ ناقص رائے یہ ہے کہ جب اتنا کچھ مٹی پاؤ پالیسی میں چلا گیا کہ فیٹ کمپلائی ہو گیا, تو یہ بھی عدالت کے سامنے اگر سچویشن آ گئی, فرض کرے ایسا ہوا جو کہ ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا, اگر فرض کرے ایسی سچویشن بھی آئے گی کہ جی اس وجہ سے کہ جی الیکشن کہیں التوا کرنے کی کوشش کی گئی, تو میں رہا سپریم کورٹ نے جس طرح پہلے تشریح کی ہے, کافی سارے اس طرح کے اقدامات کی جو کہ انہوں نے مانے بھی ہیں کہ یہ جائز بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح کے ہلکا بندی کے حوالے سے. پر انہوں نے کہا کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ضرور کروانا ہے تو پھر اس کے اندر سے ایک ریشلائز کیا گیا, تو شاید اس کا بھی اگر ایسی سچویشن آئے تو اس فیصلے کی بھی جو ہے تشریح ہو سکتی ہے اور ریشلائز کیا جا سکتا ہے. لیکن عامر صاحب یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے, اربوں روپیہ لگا کے یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, اچھی بات ہے الیکشن ہو, الیکشن نہیں, ہمیں صاف اور شفاف الیکشن چاہیے, الیکشن نہیں صرف چاہیے. یہ اس کے اوپر کون غور کرے گا, ایسے الیکشن کو کون مانے گا؟ یہ ایگزیکٹلی یہ بارز کی طرف سے بھی جو یہی بات ایک پوائنٹ ہے, انہوں نے کہا جناب ان کے ہونے سے یہ آلریڈی یہ شفاف الیکشن نہیں, الیکشن کروانا ٹھیک نہیں ہے, الیکشن شفاف ہونا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ آلریڈی یہ دبا تو لگ چکا ہوا ہے, اب جو مرضی کر لیں. یہ ہے کہ انڈر دی سرکمسٹانسز جو کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ورنہ آلریڈی جو الزامات لگ چکے ہیں جب ابھی تک ہو چکا ہے. اب دیکھیں یہ سلسلہ چل رہا ہے, کب سے چل رہا ہے کہ جی 90 دن کے پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن نہیں کروائے. کئی دفعہ الیکشن کمیشن نے اپنی پوزیشن بدلی, اس کے اوپر پہلے کہا جی ہمیں یہ ریسورسز دے دیں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کے بعد کہا کہ نہیں جناب یہ تو اختیار ہی نہیں ہے صدر کا, یہ تو اختیار ہے ہمارا ہے. تو اب پھر درمیان میں قانون کی بھی تبدیلی ہوگی تو وہ والا ہو گیا, پھر یہاں کا بھی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کئی دفعہ وہ ان کی پوزیشن تبدیل ہوتی رہی. فائنلی جو ہے انہوں نے الیکشن شیڈیول نہیں تھا اناؤنس کیا, وہ تو یہاں پہ گردن میں انگوٹھا رکھ کے سپریم کورٹ نے کہا کہ 12 بجے سے پہلے 1-2 دن ڈیلے ہو جاتے تو پھر یہ بہانہ ہونا تھا کہ دیکھیں جی 2 دن تو ہمیں 54 روز منیمم چاہیے, تو 2 دن ضائع ہو گئے ہیں, تو 8 کے تو ہو نہیں سکتے, منیمم 10 کے ہونے ہیں. جب 10 کے ہونے ہیں تو ذرا اور آگے کر لیں, ذرا اور آگے کرنا تھا. پھر یہ بہانہ آ سکتا تھا کہ جی آگے دیکھیں نا اب روزے آ رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے, تو رمضان کے ساتھ کلیش کرنا تھا, وہ کرکٹ کے ساتھ ملا لینا تھا. سو یہ اندیشے تھے, تو سپریم کورٹ نے میں سمجھتا ہوں بہت صحیح کیا کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے الیکشن کا کروانا. تو وہ کروا لیا. تو مگر یہ ہے کہ اس کے اندر جو الیکشن کمشنر صاحب کا وہ اس سے کیوں نہیں لے رہے ہیں, اور وہ بے دریغ جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں, وہ ان کو کوئی کسی کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب الیکشن کرانا تو مقصود ہے. عامر صاحب اس میں جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے, اس کی وجہ یہ کہ انٹر پارٹی الیکشنز کا جو فیصلہ میں محفوظ نہیں کہوں گی, میں کہوں گی فیصلہ دبا کر بیٹھے ہیں, اس کو دبانے کا مقصد کیا ہے؟ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آگے. میں نے کہا کہ وہ میں بار بار دہراتا ہوں کہ کچھ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں مگر ایک پردے کے ساتھ کی جاتی تھی, ایک فگ لیف رکھا جاتا تھا. ابھی بلیٹنٹلی کیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ انہوں نے اس کا کیا ہوا ہے ان کا کہ جناب پہلے انٹرا پارٹی الیکشن, او بھئی 175 پارٹیاں ہیں, ایک ہی پارٹی کے آپ نے فوکس کیا ہوا ہے. انہوں نے جی چیئرمین, انہوں نے اپنا چیئرمین, اصل مقصد جو تھا وہ عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے کے لیے تھا, تو وہ تو چیئرمین نہیں ہے, اور موسٹ پروبلی ان کو کنوکشن بھی ہو گئی ہے, وہ الیکشن پروسیس سے تو آؤٹ ہو گئے ہیں. تو ابھی مگر چھوڑا نہیں جا رہا کہ بلے کا نشان اور پتہ نہیں پارٹی کے اوپر بین لگانا ہے. ابھی یہ دیکھیں نا 40 سوال کر دیے گئے, وہ 40 کا جواب, اور آج کی جو پروسیڈنگ 4 تھے جو 40 کر دیے. انہوں نے کہا جی بیرسٹر علی ظفر کا جو آج کے ان کا بیان ہے, کہ جی ابتدا میں 4 سوالات تھے جو کہ بڑھ کر اب 40 کر دیے گئے. اور انہوں نے الیکشن کمشنر صاحب کا ایک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مناسب جواب ہے کہ جی ہم نے مناسب سمجھا کہ مزید سوالات سے متعلق آپ کو سنا جائے. کہ جی علی ظفر صاحب کا کہ نون لیگ نے صوبائی الیکشن نہیں کروائے, کیا ان کا آپ نے نوٹس لیا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو چیلنج ہی نہیں کیا ان کو. ان کا جی ہمارا
تو آپ نے چیلنج کیا ہے. ایسا ہی ہے. نون لیگ نے نہیں چیلنج کیا تھا, الیکشن کمیشن پارٹی ہے اس کے اندر. تو انہوں نے یہ سوال, یہ علی ظفر کا یہ بیان ہے کہ یہ سوال تحریک انصاف کے لوگوں کا بنتا تھا, الیکشن کمیشن کیوں پوچھ رہی ہے, شیڈول پبلک کیوں نہیں کیا, یہ اصل مدعا تھا الیکشن کمیشن. الیکشن شیڈول پبلک نہیں کیا, مذکا خیز ہیں یہ. 40 میں سے کوئی 2 درجن کے سوال ہیں اس طرح کے جو کہ اسکول کے 8ویں جماعت کے بچے سے کیے جاتے ہیں, مذکا خیز ہیں. ایک بہرحال یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے الیکشن کروانا. الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشنر صاحب کو سنجیدہ ہونا چاہیے, نظر بھی آنا چاہیے, اور ایک کوشش ضرور, لیول پلینگ فیلڈ ٹھیک ہے نہیں ہے, مگر ایک کوشش نظر آنا چاہیے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. وہ کوشش بھی نہیں کی جا رہی. اب آگے دیکھیں نا, آخری دن اب یہ الیکشن نومینیشن پیپرز فائل ہونے شروع ہو گئے ہیں, اب فارم لینے شروع کر دیے ہیں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ابھی ہم ویلکم کریں گے سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ مظہر صاحب, تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی مظہر بہت شکریہ. یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ایک تو جو بار کاؤنسلز نے, انہوں نے بڑا لیٹ کیا, مگر بہرحال ان کا بہت شدید قسم کا ریئیکشن آیا ہے. اور اب یہ جو ایک شک کیا جا رہا ہے کہ اس کا بہانہ کر کے کہیں التوا کی کوشش نہ کر لی جائے, کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ عامر اور سرورت. دیکھیے ایک تو چیز یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل ہو یا فور دیٹ میٹر سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز ہو, عامر ہمارے جو لائرز ہیں اور بار ایسوسیشنز ہیں وہ انفارچونیٹلی اتنے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں اور اتنے پولرائزڈ ہو گئے ہیں کہ جو بھی بار ایسوسیشنز کے بہت سے عہدیدار ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے جو ہے وہ ان کے ممبرز بھی ہیں, بہت سے لائرز اور اس طرح کے لوگ الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں. اب ایسے میں یہ جو مطالبہ ہے چیف الیکشن کمشنر, فرض کریں چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جاتے ہیں, پھر ایک پروسیس شروع ہوگا. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی جو سینئر ممبر آف الیکشن کمیشن ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بن جائیں. اچھا بن گئے تو کیا ان پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا؟ اگر ان پہ کسی کو اعتراض ہوگا پھر کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے یہ بیلیٹڈ آبجیکشنز ہیں. پہلی چیز یہ کہ ہماری سیاسی جماعتیں خود ہی چیف الیکشن کمشنر کو لے کر آتی ہیں اور خود ہی ایک پوزیشن ان کے خلاف لے لیتی ہیں. فخر الدین جی ابراہیم مرحوم کو لے کر آئے اور سارا کنسنسس لائے, یونینیمسلی لے کر آئے, اور اس کے بعد انہی پر سوالات اٹھ گئے. اس کے بعد بھی یہ پروسیس چلتا رہا. اس کا مطلب ہے ہماری سیاسی جماعتیں یا تو پولیٹیکل مائنڈ اپلائی نہیں کرتی جب وہ یہ فیصلہ کرنے جاتی ہیں کہ کس کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جائے, اور پھر جب آپ بنا لیتے ہیں, اب یہ بھی موجودہ چیف الیکشن کمشنر بھی ایک کنسنسس سے ہی بنے ہیں, کوئی وہ کسی میجورٹی ووٹ سے تو نہیں بنے ہیں. تو ہر الیکشن کمشنر پہ, ہر چیف الیکشن کمشنر پہ ہماری سیاسی جماعتوں کا اعتراض ہوتا ہے اور پھر خود ہی لے کر آتی ہیں. پہلی چیز تو یہ. دوسری یہ کہ جو بار ایسوسیشن اور سپریم کورٹ بار ہیں وہ اپنی ریزرویشن ضرور شو کریں اس میں, اور بعد میں چیلنج کرنا چاہیں وہ بھی کریں, لیکن اس اسٹیج پر آپ اسی کو بنیاد بنا کے کوئی وکلا تحریک چلائیں گے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, مطلب بار ایسوسیشن کا کام اپنے بار کے ایشوز کے حوالے سے ہوتا ہے, چلیں رول آف لا, کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی وغیرہ کے حوالے سے ہوتا ہے. لیکن جب اگر بار ایسوسیشن کے چاہے موجودہ عہدیدار ہوں یا سابقہ عہدیدار ہوں, ان کا تعلق کہیں نہ کہیں کسی سیاسی جماعت سے بنتا ہوا نظر آتا ہے, کسی کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہونا ایک دوسری بات ہے, لیکن اس کا حصہ ہونا ایک دوسری بات ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ جو مطالبہ ہے, اور اسی وجہ سے کسی سیاسی جماعت نے ان کے اس مطالبے کی حمایت نہیں کی, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اس اسٹیج پر اگر چیف الیکشن کمشنر پہ یہ اس طرح کا دباؤ ڈال کے ان سے استعفیٰ لیا گیا تو پھر الیکشنز تو آپ 8 فروری کو نہیں دیکھیں گے. الیکشن کیونکہ پھر آپ کیسے ایک نیا پروسیس شروع کریں گے, پہلے آپ کی وہ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم جو اکثر یہ مطالبہ کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, 18ویں ترمیم سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کے پاس ایک ویٹو پاور ہوا کرتی تھی کہ اگر ممبرز میں اتفاق نہیں ہوا یا چیف الیکشن کمشنر نے سچا تو وہ ویٹو کر دیتا تھا. 18ویں ترمیم کے بعد وہ ویٹو پاور ختم ہو گئی. اب دے آر آل ایکول ممبرز, تو آپ کسی ایک کے وہ عہدے کے لحاظ سے تو چیئرمین ہوتے ہیں, لیکن ووٹ کے لحاظ سے ان کے پاس کوئی ایکسٹرا پاور نہیں ہوتی چیف الیکشن کمشنر کے پاس.
تو میرے خیال میں تھوڑا سا الیکشن کے بعد اس الیکشن کو ہو جانے دیں، اس کے بعد جو پارلیمنٹ ہے، بار ایسوسیشن ہے، سب ہیں بیٹھے. الیکشن کے پوسٹ الیکشن تو میرا خیال بہت چیزوں کی اصلاحات کرنی پڑے گی اگر کوئی کرنا چاہے. پہلا تو یہ نگران حکومت کا ہی جو ہے اب یہ انکریزنگلی تقریباً ایک میرا خیال ہے تب سبھی کو خیال آنا شروع ہو گیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے وہ پرانا نظام تھا وہی بہتر تھا. الیکشن کمیشن کی بھی اصلاحات چاہیے، اور حلقہ بندیوں کا بھی عدالت نے آج کہا ہے کہ جناب یہ جائز واقعہ ہے مگر فی الحال الیکشن کرانا مقصود ہے. تو ہم بعد میں الیکشن کے حلقہ بندیاں، اب یہ ایک مزغہ خیز بھی ہے کہ جب تک تو وہ الیکشن تو ہو چکے ہوں گے مگر تک سمجھ آتی ہے. ساتھ میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ الیکشن سر پہ آگے نامینیشن کا پروسیس اب شروع ہو گیا ہے، اور یہاں پہ ایک جو بڑا پلیئر ہے پی ٹی آئی، یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ اس کو بلہ ملے گا نہیں ملے گا، ایز اے پارٹی وہ الیکشن لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے، ابھی بھی فیصلہ محفوظ ہے. روز کی ایک نئی ان کے رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے، 4 سوالوں سے وہ 40 سوال بن گئے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں جس طریقے سے پی ٹی آئی کی اسکروٹنی ہو رہی ہے، میں نے نہیں دیکھا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کبھی بھی پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کسی سیاسی جماعت کی اسکروٹنی کی ہو. اور اگر ساری سیاسی جماعتوں کی اسکروٹنی اسی طرح ہو تو شاید ہماری یہاں کوئی سسٹم بہتر ہو جائے. لیکن پھر یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. یہ جتنے سوالات وہ کر رہے ہیں، ایک زمانے میں نے پوچھا تھا الیکشن کمیشن سے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز جب اپنا یہ بھیجتی ہیں یا جب آپ رجسٹرڈ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کیا الیکشن ہوتا ہے. میں نے کہا عوامی مسلم لیگ کی آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کبھی کوئی میٹنگ کوئی کمیٹی ہے بھی یا نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، تو پھر ایسی پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ کیسے ہو جاتی ہے؟ اسی طریقے سے جو پولیٹیکل پارٹیز اپنا بیچتی ہیں کہ ہم نے یہ الیکشن کرا دیا، اور یہ کبھی آپ نے جا کے دیکھا ان کے رجسٹرڈ دیکھے، آپ نے دیکھے نامینیشن پیپرز دیکھے ہیں کبھی کسی کے جا کر؟ تو آج کیوں یہ سب چیزیں آج کیوں ہو رہی ہیں؟ اور یہ بات پی ٹی آئی کی بالکل درست ہے، علی ظفر صاحب کی، کہ یہ جو اس میں جو پارٹی ہے یعنی ان کے الیکشن کے حوالے سے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. پی ٹی آئی میں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، نامینیشن ہوتی ہیں نہیں ہوتی. اعتراض کی بنیاد پر آپ اٹھاتے تو الیکشن کمیشن نے تو خود اٹھا لیا ایشو. دوسرا یہ کہ اگر آپ بلے کا نشان نہیں دیکھتے، چاہے بھلے آلٹرنیٹ پی ٹی آئی کے ذہن میں ہوگا، جس طرح پیپلز پارٹی نے 70 جب ان سے چھین لیا گیا تھا تلوار کا نشان، تو جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تھے 79 کے، تو انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ عوام دوست ٹائٹل رکھا، اور زیادہ تر کینڈیڈیٹس نے گھوڑے کے نشان پر الیکشن لڑا. اسی طریقے سے اب اگر آپ اور اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو دوسری جماعتوں کا بھی مل جائے گا کہ جو غیر جماعتی انتخابات تھے اس میں وہ کس طرح الیکشن سمبل کے ساتھ لڑتے تھے. ایک نعرہ تو دے دیتے تھے عوام دوست، کسی نے حق پرست کا نعرہ دے دیا، کسی نے کوئی اور ٹائٹل دے دیا. لیکن یہاں جو سچویشن بن رہی ہے مظہر کے اس وقت جو ہے ضیاء الحق صاحب تھے مشرف کے دور میں، مشرف نے کہا کہ میں نون لیگ کو اور ان کو الیکشن نہیں لڑنے دوں گا، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی. یہاں کہنے کو جیسی کیسی لولی لنگڑی ہے مگر ایک جمہوریت ہے، ادارے ہیں یہاں پہ. تو بالکل نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ اگر اول تو مجھے نہیں، میرے خیال میں آج فیصلہ دے دینا چاہیے تھا انہیں. فیصلہ محفوظ، اس میں کیا فیصلہ آپ محفوظ کریں گے؟ اس کے اندر آپ نامینیشن شروع ہو رہے ہیں اور آپ ان کا فیصلہ محفوظ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور جو ہوئی کہ اب الیکشن کمیشن نے جو ہے احد چیمہ صاحب کو انہوں نے جناب یہ جو کہ وزیر اعظم کے مشیر تھے ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے، ہمارے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، ہم یہ بتا چکے تھے کہ جناب اب وہ پورا کام مکمل کر چکے ہوئے ہیں، جو پورے ڈی سی بہادر لگانے تھے جہاں لگ گئے تو لگا کے اب ظاہر ہے مزید تبادلے ہو نہیں سکتے کیونکہ الیکشن شیڈیول آ گیا ہے. بلکہ اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اب کیا فائدہ. عامر وہ جو ابھی آپ بات کہہ رہے تھے، دیکھیے آپ اگر ایک وہ کلپ مظہر صاحب معذرت ایک کلپ ہے ہمارے پاس آج چیمہ کے حوالے سے جو پہلے مقابلے کے اندر ڈسکس ہوتا رہا ہے، وہ ذرا اپنے آڈینس کو دکھا دیں، واپس آ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی پروڈیوسر صاحب.
اسٹیبلشمنٹ کے جو انچارج ہیں وہ آحد چیمہ صاحب ہیں، جن کا بہت زیادہ نون لیگ کے ساتھ تعلق رہا ہوا ہے. ان کے وہ معاون خصوصی بھی رہے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ کے ساتھ. تو ابھی ایک میں صرف آپ کو اور ناظرین کو بتا دوں کہ ایک جو صرف اسلام آباد کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، الیکشن کمیشن نے 26 اکتوبر کو حکم دیا کہ آپ ان کو تبدیل کریں. 21 نومبر کو وزارت داخلہ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھا کہ ان کو ڈی سی صاحب کو تبدیل کر دیا جائے. اب الیکشن کمیشن نے 11 دسمبر کو جو ہے انہی ڈی سی صاحب کو، جن کو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی شکایات ہے ان کو تبدیل کر دیا جائے، اب آر او لگا دیا ہے. اور 13 دسمبر کو یہ کہہ دیا کہ تبادلوں کے اوپر پابندی نہیں ہے. یعنی کہ کیونکہ پابندی لگ گئی ہے، اگر آپ کو یا کسی اور کو شک ہے کہ جناب یہ میرے علاقے کا ڈپٹی کمشنر جو ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو پابندی ہے کہ جی وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. وہ ابھی 14 تاریخ کا ہمارا جی مظہر یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے، اب جب کر لیے کام مکمل تو اب وہ ان کو اب خیال آیا ہے ہٹانے کا. ہاں میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں، دیکھیے جو پورا کیئر ٹیکر سیٹ اپ دیکھ لیں عامر، انوار الحق کاکڑ، سرفراز بکری، یہ سارے لوگ، ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے. ایک سیاسی جماعت کے عہدیداروں کو آپ کیسے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں، کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر بنا سکتے ہیں یا دوسرے عہدے دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے تو وہ جو پورا ایک کانسیپٹ آف کیئر ٹیکر تھا، نگراں تھا، وہی ختم کر دیا. اور میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مناسب الیکشن کمیشن بنے، ایک ایسا الیکشن کمیشن بنے جس پہ سب کا اتفاق رائے ہو، اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن ٹیک اوور کر لے. جب بھی کوئی گورنمنٹ کا ٹینیور پورا ہو تو وہ الیکشن کمیشن جو ہے ان چیزوں کو، باقی گورنمنٹ ایک ایڈمنسٹریٹو یعنی ایک نارمل طریقے سے کام ضرور کرتی رہے، لیکن اس سے ایڈمنسٹریٹو پاورز لے لی جائیں اور الیکشن کمیشن الیکشن کرائے. اس میں جو انڈین ماڈل ہے، انڈین ماڈل ہمارے سامنے ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ بہت بہت اہم ہے کہ اگر فرض کریں یہی سسٹم آپ نے چلانا ہے کیئر ٹیکر کا، تو یہ تو یقینی بنائیں کہ اس کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر کا، چیف منسٹرز کا، منسٹرز کا، ان کا تعلق کسی بھی طریقے سے کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہونا چاہیے. اور ان کا بالکل ایک نیوٹرل پوسچر جو ہے، وہ ہمارے یہاں ہیں ایسے لوگ جن کے بالکل نیوٹرل پوسچرز ہیں، جن کا کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. یہاں تو مذہب چن کے کلیئرلی نظر آتا ہے کہ وہ ڈی سی اور وہ پولیس کی ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ لوگ لگائے ہوئے ہیں. یہ جو سیالکوٹ کے اندر ہوا ہے، عثمان ڈار کی والدہ کی جو ویڈیو آئی ہے، وہ دیکھ کے بڑی تکلیف دہ ہے کہ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہے اور وہ نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے اپنی دہائی دی ہے. خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان اس کے بعد آیا ہے، کیونکہ انہوں نے تردید کی. ان کا کہنا میں نے کبھی، ہم دو نسلوں سے سیاست میں ہیں اور ہم نے کبھی ذاتی اس طرح کا میں اس میں شامل نہیں ہوں کہ میری وجہ سے یہ نہیں ہوئی. مگر جو ایس پی صاحب ہیں، ان کا جو پہلے بھی ان پہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ مریم بی بی ان کی تعریف کرتی رہی ہیں، اور ان کا یہ بیان کہ جناب ان کے اوپر کیونکہ پرچے تھے اور اس لیے یہ اشتہاری ملزم ہیں. عمر ڈار سب کو پتا ہے، سوری عمر ڈار کا، اور کہ جی ہم سب کو پتا ہے یہ پرچے کیسے ہو رہے ہیں. جب پرچے اس طریقے سے کروائے جا رہے ہیں، اشتہاری ملزم ڈکلیئر کروا، پھر بغیر لیڈیز پولیس کے، یا پتہ نہیں لیڈیز پولیس تھیں پر اس کے باوجود مرد حضرات جو ہیں اس طرح گھر کی خواتین کے ساتھ چار دیواری کی پامالی کرتے ہوئے، یہ بڑی تکلیف دہ، یہ نیکسٹ لیول ہے. اب لیٹ نائٹ ہے یہ سارا کچھ ہوا. دیکھیں عامر، ہمارے یہاں جو گرفتاریوں کا، مقدمات قائم کرنے کا، ٹارچر کا، اس میں ایک عنصر بہت بہت ہی نمایاں ہے اور وہ ہمیشہ رہا ہے ہر دور میں، اور وہ رہا ہے ٹو ہیوملیٹ، دوسرے کو شرمندہ کرو. یعنی آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی سے آپ کو لاکھ اختلاف صحیح، شاہ محمود قریشی سے آپ سیاسی طور پہ بہت اختلاف کر سکتے ہیں. آپ شاہ محمود قریشی کو اگر اس نے کوئی یعنی کسی کرمنل کیسز میں، کسی مرڈر کیسز میں کوئی انوالوڈ ہو تو سمجھ میں آتا ہے. شاہ محمود قریشی کو ہتھکڑی لگا کے پیش کر رہے ہیں آپ فواد چودھری سے لاکھ اختلاف صحیح، فواد چودھری کو ہتھکڑی کیسے لگا سکتے ہیں آپ؟ اگر اس کے پہ کوئی مرڈر کیس تو نہیں ہے، اس پہ کوئی ٹیررزم کا کیس تو نہیں ہے، ٹیررسٹ تو نہیں ہے.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں لاہور کے اندر ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب کو وہ عدالت کے حکم پہ وہ پیش نہیں ہو رہے تھے تو بیلف نے آگے ہتھکڑی لگائی. پوری پنجاب کی بیوروکریسی جو تھی وہ انہوں نے بہت ریئیکٹ کیا کہ جی ہمارے ایک افسر کو آپ نے ہتھکڑی کیوں لگائی. یا وزیر اعظموں کو لگ رہی ہیں, فارن منسٹر کو لگ رہی ہیں, MPA تو بیچارے کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس پہ اپنے ایک افسر کی دفاع. دیکھیں نا آپ اکثر ان لوگوں سے ملیں, یہی نہیں, میں تو بہت سے ساری سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے, یہ جو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ کپڑے اتار دیے, اگر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے. اس کے کیا اس کی منطق کیا ہوتی ہے؟ اس کی منطق سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی, اور یہ وہ چیز ہے دیٹ کین لیڈ ٹو سوسائڈ, کہ آپ کسی کو بالکل جو ہے سارے کپڑے اتار کے اس کی ویڈیو بنائیں, وہ اس وقت تو کچھ نہیں آپ کو کر سکتا, لیکن اس کی جو ذہن کی حالت ہوتی ہے, اور اس کے سامنے اگر آپ یہ کہیں کہ تمہاری بیٹی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا, تمہاری بہن کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا, یہ ہمارا کلونیل مائنڈ سیٹ ہے. یہ ہمارا وہ مائنڈ سیٹ ہے اور وہ لاز ہیں جو کلونیل دور کے لاز ہیں, اس میں جو انگریز تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے یہ حربے استعمال کرتا تھا, جو ہم حربے استعمال کر رہے ہیں. اب عثمان ڈار کے خلاف کیس ہے, ان کے کسی فیملی کے, آپ انہیں گرفتار کریں, لیکن ایک خاتون کو جا کے گھس جانا, یا آپ کو یاد ہوگا چودھری پرویز الہی کے گھر جس طرح گھسے تھے, یا ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے جو رانا ثناء اللہ یا حنیف عباسی کو کورٹ روم سے اٹھا کے لے گئے. ان چیزوں کو ختم کریں خدا کے لیے, ان قوانین کو ختم کریں, ختم ہونی چاہیے. مگر یہ عدلے کا بدلہ یہ جا ہی نہیں رہا, رک ہی نہیں رہا. کہاں یہ نواز شریف صاحب کا بھی روز کا تقریباً ایک تواتر ہے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہوں گی, بڑا, مگر ابھی ان کو ایک کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے. ابھی وہ لیٹسٹ مبینہ لاڈلے نہیں ہیں, وہ لاڈلے ہیں, نظر آ رہا ہے. روز ان کی ایک شکایت آ جاتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا, احتساب چاہیے, بدلہ چاہیے. اور وہ آج ہی کا میرے خیال وہ جو بیان دکھا دیں, یہ کراچی والوں پہ بھی انہوں نے چوٹ لگائی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کا ویو لگانا ذرا پروڈیوسر صاحب وہ دکھا سکیں. یہ چترال والے بھی کہتے ہیں وہ جناب نواز شریف نے وہاں پہ لواری ٹنل بنائی ہے, نواز شریف نے بنائی ہے. جب وہاں پہ الیکشن ہوا تو ووٹ جماعت اسلامی کو چلا گیا. تو میں نے چترال والوں سے کہا میں آپ سے پوچھوں گا میں کہ آپ اپنا اس طرح کے کام کرتے ہیں, ٹنل مجھ سے بنواتے ہیں, ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں, تو یہ تو بہت بری بات ہے. تو امن کراچی میں قائم ہم کریں اور ووٹ جائے کسی اور کو, یار یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے. کراچی والوں ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو اپنے. یہ اب مجھے لگتا ہے مزہ صاحب کو انہوں نے کہا وہ چترال والا بھی ٹھیک ہے, ٹنل وہ لگتا ہے کہ اپنی جیب سے بنوائی ہے, اور اس کا حالانکہ مشرف کے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ زیادہ تر ان کے دور میں ہو. اینی وے, مگر یہ جو ہے کراچی والے لوگوں اپنے گریبان میں جھانکو, امن محنت لیا تھا, اب ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں. اچھا ہمارے تو گریبان, کراچی والوں کے گریبان تو ویسے ہی کھلے ہوتے ہیں. کبھی کراچی میں 4 آپریشن کر کے آپ نے اتنے گریبان کھول دیے ہیں سب کے کہ کراچی کی داستانیں اگر سنانی شروع کریں تو آپ کے 2, 2.5, 3, 4 گھنٹے گزر جائیں. لیکن میاں نواز شریف سے صرف درخواست ہے کہ کراچی سے الیکشن لڑے. پچھلا الیکشن شہباز شریف نے لڑا تھا, شہباز شریف جیت گئے تھے کراچی سے الیکشن. تو میاں صاحب کراچی سے شہباز شریف جیت گئے تھے, اب کسی اور نے اگر نتائج تبدیل کر دیے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. 92 کے آپریشن کے بعد آپ نے تہس نہس کر دی, اپنے ہی اتحادیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا آپ نے پھر 98 میں گورنر راج لگا دیا, جس وجہ سے مجھے اس کے اندر ایک اور مزے کا پہلو ہے. اس وقت بڑے کنفیوژنز ہیں میاں صاحب کے. ایم کیو ایم ان کی ایلائی ہے, اس کے ساتھ یہ چاہ رہے ہیں کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو. جب یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں امن, وہ پھر کراچی آپریشن کا ذکر کرتے ہیں. تو کراچی کے آپریشن کا ہم لوگ جو ہیں کراچی سے باہر اور طریقے سے دیکھتے ہوں گے, مگر ایم کیو ایم کی کہانی اور ہے اس آپریشن کے متعلق. تو میاں صاحب نے شہباز شریف کے بتایا جا رہا ہے کراچی سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, تو اس طرح کے جملے گربان پکڑ کے تو نہیں الیکشن لڑے جاتے. دیکھیے کراچی میں اور سندھ میں مسلم لیگ نون کا بے شک ووٹ ہے,
لیکن مسلم لیگ نون نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جب بھی سندھ کی طرف آتی ہے تو وہ فنکشنل لیگ کے کاندھے پہ چڑھ کے آتی ہے, کبھی جی ڈی اے کے کاندھے پہ چڑھ کے آتی ہے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے پہ چڑھ کے آتی ہے. وہ خدا کے کیوں نہیں سیاست کرتے؟ اتنے سارے شریف ہیں, ایک شریف کو کہیں کہ وہ سندھ میں رہیں, وہ آ کے رہیں, سندھ کے اندر سیاست کریں. آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے, لیکن وہ ووٹ بینک اس وقت آئے گا جب آپ آ کے جا کے ان سے ملیں گے. شہباز شریف صاحب الیکشن لڑنے کے بعد مجھے گارنٹی دے دیں, شہباز شریف کے الیکشن لڑنے کے بعد وہ کراچی کی سیٹ نہیں چھوڑیں گے. عمران خان صاحب نے 2018 میں یہ کہا تھا, لیکن پھر الیکشن جیتے اور کراچی کی سیٹ چھوڑ دی. یہی ہمارے ابھی بلاول بھٹو تو خیر ہار گئے لیاری سے, لیکن پرابلم سارے پارٹی ہیڈز کا یہ ہے کہ کراچی دل ہے پاکستان کا, کراچی منی پاکستان ہے, کراچی معاشی ہب ہے. کراچی سے الیکشن لڑیں گے لیکن پھر سیٹ چھوڑ دیں گے. تو آپ آئیں اور شہباز شریف کو یہ پورا دیں, شہباز شریف یا جس کو بھی آپ لڑا رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ لڑیں, ووٹ ملے گا کراچی سے ان کو, لیکن یہ گارنٹی ضرور کریں کہ وہ پھر کراچی کی سیٹ سرنڈر. کوئکلی مظہر کہ جناب ہم نے بڑے اچھے کام کیے, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یا لیڈران سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گریٹ کام کیے, پر پھر ووٹر سے گلہ کرنا کہ کام مجھ سے کرواتے اور ووٹ مجھے دیتے نہیں ہو, تو یہ گلہ بنتا ہے کسی کا؟ ایک تو گلہ. دوسرے دیکھیں, یہ سارے لیڈرز یہ نہیں سمجھتے کہ جن کاموں کی وہ مثالیں دیتے ہیں وہ کام لوکل باڈیز کے ہیں. لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. بھائی یہ سڑکیں بنانا, یہ نالیاں گٹر بنانا, یہ پانی کی لائنیں دینا, یہ بلدیات کے کام ہیں. صحیح. یہ آپ کے کام نہیں ہے, نہ میاں صاحب کے کام ہے, نہ بلاول بھٹو کے کام ہے, نہ عمران خان کے کام ہے. یہ کام پیورلی لوکل باڈیز کے ہیں. ان کو طاقتور بنے ہیں, جنہیں طاقتور بنانے کو یہ لوگ تیار نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینکس سو مچ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. پنجاب کے مختلف حلقوں کے حوالے سے تو ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے, مگر مسلم لیگ نون کے پارلیمانی اجلاس کے اندر کیا ہوا وہ کہانی بھی آپ کو بتائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سنا ہے. بڑی جذباتی معاملات ہو گئے, کوئی اشکبار ہو گیا, کسی نے تانے تشنے دے دیے. اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے, مگر عامر صاحب میں چاہ رہی تھی کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بھی اور ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایک تشدد کا ایلیمنٹ پاکستان کی سیاست میں ہے, اور کل سے جس طرح سے وہ عثمان ڈار کی والدہ آ رہی ہیں سامنے اور معاملات بتا رہی ہیں, لیٹ نائٹ گھر کا دروازہ توڑا گیا, میں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی ہے, وہ میرا خیال ہے وہ شرمناک حد تک ہم پتہ نہیں نہ جانے سیاست کو کہاں پر لے کر چلے گئے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نقش ہو جاتی ہیں اور انسان بھولتا نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب فار ایگزامپل جو ہے, ان کے والد صاحب کو ایک دفعہ جہاز میں پکڑ کے لایا گیا تھا, وہ نہیں کبھی بھولے تھے. آصف زرداری صاحب کی زبان کٹی تھی, وہ بھی نہیں بھولے. تو یہ بھی اس طرح کا ہی واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ کے ساتھ جب اس طرح کا نظر آتا ہے, کوئی اس طرح کی جو کہانی ہے, کوئی بغیر دوپٹے کے کوئی عمر سیدھا خاتون کوئی اس طرح کی گھڑے گا کہ جس طریقے سے وہ دہل جاتا ہے دل. سب کی مائیں ہیں تو تکلیف دہ بات ہے. اور یہ کچھ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہی نومینیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے تو یہ ایک نیا گیئر لگ گیا ہے. ایک دم سے انہوں نے نا چوتھا گیئر لگا ہے, کیونکہ یہ ایک دم سے یہ پورے خاص طور پہ پنجاب سے یہ رپورٹیں آنی شروع ہو گئی ہیں. یہ صرف سیالکوٹ میں نہیں ہوا, یہ ہم نے کل ہی ذکر کیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کو میاں شفیق رائیں جو ان کے مقابلے پہ سٹنگ ایم این اے ہیں دودرا کے اندر مارجن سے جیتے ہوئے تھے, تو ان کو پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ آپ وڈرا کر جائیں, آپ الیکشن نہیں لڑیں گے. تو وہ بضد تھے کہ نہیں جی ظاہر ہے سٹنگ ایم این اے ہیں وہ لڑیں گے. تو ہم نے کل اطلاع دی تھی کہ ان کے بھتیجے ہیں, ان کے بڑے بھائی ہیں میاں رفیق صاحب جو پہلے وہاں سے متعدد دفعہ ایم پی اے رہے ہوئے ہیں, ان کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے. اور آج وہ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب میں سٹنگ ایم این اے جب یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ذاتی وجوہات پہ الیکشن ہی نہیں لڑ رہا,
یہ کم از کم انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی میں استحکام پارٹی میں چلا گیا یا عمران خان کو برا نہیں کیا. یہ ان کا ظرف ہے. کئیوں نے تو یہ بھی کیا, انہوں نے کہا جی میں نے سیاست ہی نہیں اس دفعہ سوچا کہ الیکشن ہی نہیں لڑنا. تو یہ جب یہ ایک قسم پرسی یہ میاں صاحب کی یہ بیچارے لکھ کے دیا ہوا ان کو, وہ لکھ کے پڑھ رہے ہیں, ان کو ایگزیکٹلی وہ جملے پڑھ رہے ہیں. تو یہ کل ہی ہم نے یہ خبر دی تھی کہ وہاں لودھرا سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سینیٹر پہلے لالچ دیا گیا, پھر دھونس دی گئی. تو کیا اس کے پیچھے پریشرز ہوں گے, کیا ان پہ ظلم و ستم ہوئے ہوں گے کہ یہ اس طریقے سے شریف آدمی ہیں کہ کاغذ کے اوپر پڑھ رہے ہیں کہ جناب میں چھوڑی ہوں. تو ٹھیک ہے, مبارک ہو. اگر اس طریقے سے جہانگیر ترین صاحب جو کہ پھر بھی ان کو بٹھانے کے بعد بھی میں نہیں سمجھتا ان کے لیے لودھرا کا الیکشن آسان ہو گیا ہے. وہاں پہ نون لیگ کے صدیق بلوچ صاحب بھی ہیں اور بھی ان کا کوئی دھڑا بڑا ہوگا. تو یہ اس طریقے سے اگر جیتنے ہیں جہانگیر ترین صاحب نے الیکشن, تو اس جیتنے کا بھی کیا فائدہ؟ یہ یہیں رہنا ہے, یہی سب کچھ کرنا ہے. یہ صرف لودھرا میں نہیں ہوا, یہ گجرانوالے میں علی وکیل صاحب ہیں پی ٹی آئی کے, وہاں امیدوار تھے, ان کا بھی ساتھ بھی یہی شکایت آئی ہے کہ ان کے وہاں بھی اس طرح کے جبر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ سیالکوٹ کا ہے واقعہ, اور بھی اس طرح کی بتاشا آ رہی ہیں کہ جو کیونکہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے. آج یہ اتفاق نہیں تھا کہ 2-3 جو ہے استحکام پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ استحکام پارٹی میں چلے گئے ہیں یا وڈرا کر گئے ہیں. کیونکہ اب ٹائم آ گیا نا جس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ یا لوگ گرفتاری دیں گے یا پیش ہوں گے یا وہ ٹوٹ کے بھاگ جائیں گے. تو ان کو توڑ کے بھاگا جا رہا ہے. تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں شروعات اچھی نہیں ہے, پہلے بھی اچھی نہیں تھی, مگر یہ نیا جو گیئر لگا ہے یہ روز کی میں حیران نہیں ہوں گا اگر روز کی اس طرح کی خبریں آنی. میں اس کے اوپر صرف ایک جملہ کہوں گی, پھر آگے ہم حلقوں کی سیاست اور مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں جائیں گے. عامر صاحب, آج جس طرح سے خواجہ آصف صاحب نے یہ تانا دیا عثمان ڈار کو کہ تم ایسے شخص ہو جو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ باتیں کی, تو ان کا ایک جملہ بڑا معنی خیز بھی تھا اور میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے شاید کھلا احتجاج کر دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو انٹرویو دیا تھا پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس کے انٹرویو کی حقیقت کیا تھی. اس ایک جملے میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے معنی ہیں جو اس وقت چھپے بیٹھے ہیں, تشریح ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ باہر آئیں گے. اینی ہو, اب چلتے ہیں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی طرف. ہوا کیا؟ 13واں اجلاس تھا, ہوا کیا؟ جی وہ وہاں پہ باقی پارٹیز کا تو اس وقت مستقبل پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بلہ ملے گا, پارٹی ہوگی کیا, کس حالات میں وہ لڑیں گے. پیپلز پارٹی بھی اپنا بلاول لاہور میں زور لگا رہے ہیں, مگر پنجاب میں ان کو بھی کوئی ابھی سرا نہیں مل رہا. سب سے زیادہ جو ایکٹیو ہے وہ ظاہر ہے نون لیگ ہے. وہ شکایتیں بھی کیے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب روز کے گلے شکوے نہیں ختم ہوتے, اور بھائی چھوڑیں اب آپ کو یہ آپ کے تاج جو ہے نا ایک بنا بنایا پیش کیا جا رہا ہے, تھینک یو کہہ کے آگے بڑھیں. تو ان کے بورڈ کی میٹنگز ہو رہی ہیں, مگر ظاہر ہے اب وہاں پہ یہ جو دھڑا بندیاں, خاندانی مسائل, اس کا میرا اس سے مجھے یہ لگ یہ رہا ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے مریم بی بی کا ایک کیمپ ہے, اور دوران میں کیونکہ چیف منسٹر پرائم منسٹر اتنا عرصہ رہے ہیں شہباز شریف, ان کا دھڑا بھی مضبوط ہو گیا ہے. تو وہاں پہ ایک آپس میں یہ ٹسل چل رہی ہے کہ کس کے لوگوں کو ٹکٹیں ملتی ہیں, اور نواز شریف بیلنس کر رہے ہیں اور وہ شہباز شریف کو بھی ایڈجسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ پتہ نہیں یہ جو ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے شروع میں ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائیے, تو اس کی ان کو بلی دینی پڑے کہ جناب پھر آپ حمزہ کو بھی وڈرا کر لیں. حمزہ کو بھی میں نے دیکھا ڈانٹ پڑا کے بٹھایا گیا کہ میٹنگ میں بیٹھو, وہ جو پہلے میٹنگوں میں وہ نہیں آ رہے تھے. تو وہاں پہ اب یہ فیصلے ہو رہے ہیں. تو فیصلہ باد کا ہم پہلے بھی بتا چکے ہوئے تھے کہ وہاں بہت بڑا مسئلہ تھا کہ منحرف افراد کو جو کہ راجہ ریاض گروپ تھا ان کو ٹکٹیں دینی ہے کہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو راجہ ریاض صاحب وہ پشانتے کہتے رہے, تو ان کو تو لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی راجہ ریاض صاحب کو رانا احسان افضل صاحب جو تھے ان کی بلی دے کے رانا ریاض صاحب کو راجہ ریاض صاحب کو وہ دی جا رہی ہے ٹکٹ. دوسری جو اہم ہے وہ ہے طلال چودھری کا. اب نون لیگ کے اندر جو پچھلی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ آؤٹ سائڈ دی فیملی کسی نے قربانیاں دی ہیں تو وہ 2 اشخاص تھے. ایک کا نام تھا دانیال عزیز. دانیال عزیز کے ساتھ بھی یہی برا سلوک کیا کہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے نیچے میرے بیٹے کو دی جائے. پھر ان سے شو کاز نوٹس دیے جا رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے. دوسرے تھے طلال چودھری. طلال چودھری بھی 5 سال نااہل رہے.
تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں دی جا رہی، اور انہوں نے بڑی جذباتی الفاظ میں جو ہے نا پارلیمنٹری بورڈ میں اپنی تقریر کی، ظاہر اپنی قربانیوں کا بھی ذکر کیا. تو مریم بی بی نے غالباً ان کی کوشش کی کہ ان کی تھوڑی سی سپورٹ کی جائے. تو شہباز شریف صاحب نے ٹوک دیا. انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمارے پہ جو ہے نا ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہوئی ہے، یہ منرف افراد، یعنی کہ لوٹے، میں تو کہوں گا لوٹے کو اب لوٹا نہ کہے تو کیا کہے، یہ منرف افراد تو بڑا باعزت سا نام ہوتا ہے، ان کا کوئی اتنا درخشاں بازی نہیں ہے کہ ان کو منرف افراد ہی چلیں. یہ ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی ہوئی ہے، ان کو ہم نے ٹکٹیں دینی ہی دینی ہیں. ان کے مقابلے میں کون ہے؟ ان کے مقابلے پہ وہاں پہ نواب شیر وسیر صاحب ہے، تو ان کو وہ سٹنگ ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے، تو ان کو دیا جا رہا ہے. تو طلال چودھری ظاہر ہے وہ پچھلے بھی 5 سال نااہل ہونے کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ سکے، تو اب بھی ان کو اب باری نہ ہے، ان کو دیجیے، انہیں ٹکٹ ہی نہ دی جائے. تو پتہ نہیں اب کہیں ان کو صوبے میں کہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. تو وہ بڑے ہارٹ بروکن ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ مریم بی بی کا جو گروپ ہے وہ سارا ہی آؤٹ ہے وہاں پہ. کہ اب دیکھیں پہلے محمد زبیر صاحب سندھ سے آؤٹ ہیں، وہ بھی ناراض ہو کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ ان کا جو پوسٹر بوائے تھے زبیر صاحب تھے. دانیال کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے اور یہ طلال کے ساتھ بھی یہ ہو گیا ہے. تو وہاں پہ بڑے کم لوگ ہیں اس وقت نون لیگ کے اندر کہ جو کہ تینوں کیمپوں میں ہوں. اور ایون رانا ثناء اللہ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ آپس میں لوکل نون لیگ کے اندر بھی دڑے بازی ہے نا، وہ بھی کوشش میں شامل تھے طلال وغیرہ کو فارغ کروانے میں. تو گلے شکوے ان کے ساتھ بھی کیے جا رہے ہیں کہ یہ سازش کے اندر ان کا بھی ہاتھ تھا. تو وہاں پہ بڑے کم لوگ ہیں جو کہ تینوں دھڑوں میں ہوں. جو ہے ایک وہاں پہ ظاہر ہے 2 دھڑے ہیں، شہباز شریف صاحب کا اور ایک نواز شریف جو ہے نا / مریم بی بی. تو میرا خیال مریم اورنگزیب ہی واحد خاتون ہیں، واحد وہاں ان کی اپر ٹیئر کے اندر جن کے تینوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اور بتایا جا رہا ہے تینوں کے لیے وہ کافی بناتی ہیں، شہباز شریف کے لیے بھی بناتی ہیں اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی بناتی ہیں، تو مریم بی بی کی تو وہ بناتی ہیں. تو یہ بڑے اور زیادہ لوگ وہاں پہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ یہ تینوں ہیں. تو یہ ہر علاقے کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک تو دھڑے بندی ہے، اس کی وجہ سے ایک ناراض گروپ ہو رہا ہے. ایک تو یہ بڑا ایشو ہے کہ نون لیگ نے منرف افراد کو ایڈجسٹ کرنا ہے نہیں کرنا. اس کے بعد بہت بڑا کوسچن آ رہا ہے اب کہ استحکام پارٹی کے ساتھ آپ نے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. لیکن عامر صاحب اگر وعدے وفا کرنے ہیں تو جن کارکنان نے قربانیاں دی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس کا تو مطلب یہ کہ آپ کا پرانا جو پولیٹیکل ورکر ہے، آپ کی جو پرانی لیڈرشپ ہے، وہ تو آپ لوگوں کا ساتھ چھوڑ کے ادھر دائمہ تتر بتر یا پھر ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ جائے گی. بات یہ ہے کہ جب آپ ڈیل کے حصے میں آتے ہیں نا تو پھر کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو فری فلائٹ نہیں ملتی ہے. تو یہاں بھی شرائط ہیں. تو بھی وہ ٹائم آ گیا کیونکہ نومینیشن پیپرز ہوں گے، یہ فیصلے کرنے ہیں کہ آپ نے کہاں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو یہ آپ دیکھیں جو نام وہاں پہ ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں میٹنگ میں، وہ ابھی پبلک نہیں کیے جا رہے کیونکہ ابھی شاید ان کے اپروول آنے ہیں، یہ فائنل نہیں ہے. یہ لسٹیں آخری وقت تک بدلتی رہیں گی. اور میری اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب انسسٹ کر رہے ہیں کہ استحکام پارٹی، اب دیکھیں نا ان کی سیٹیں ہیں نون لیگ کی پہلے ہی وہ شرنک ہو کے پنجاب میں رہ گئی بھی، اور پنجاب کے اندر بھی لارجلی وہ سینٹرل پنجاب میں ہیں. ایک جی ٹی روڈ ہے، ایک ملتان روڈ ہے، اس پہ بھی اگر وہ 10 پارٹیوں میں مانگ لیتے ہیں استحکام پارٹی والے کہ آپ نے صدیق بلوچ کو بھی لودرا میں بٹھانا ہے، علیم خان کے مقابلے میں اب سعد رفیق صاحب ہیں غالباً اس حلقے میں، کہ جی ان کو ہٹا لیا جائے، تو کیسے گنجائش نکلے؟ صدیق بلوچ تو شاید انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئیں گے عامر صاحب. صدیق بلوچ صاحب کے والے سے یہ خبر ہے. وہ صدیق بلوچ ہے، مگر وہاں پہ کافی جگہوں پہ صورتحال ہے کہ نون لیگ کے لوگوں کو اپنا کینڈیڈیٹ دیتے ہیں نہیں دیتے، ملتان میں دیتے ہیں نہیں دیتے. نواز شریف صاحب میری اطلاع ہے کہ وہ انسسٹ کر رہے ہیں، مگر یہ شہباز شریف کے ذریعے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جناب ان کے لیے استحکام پارٹی کے لیے آپ کو گنجائش نکالی جانی پڑے گی. اچھا، تو طلال چودھری صاحب بھی تھوڑا سا گنجائش نکالے نا، صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ پہ چلے جائیں، وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے. اس میں کیا ہے؟ کافی لمبے عرصے سے ویسے نہیں ابھی دیکھیں، ابھی فی الحال مگر وہ بات یہ ہے کہ وہ ایک تنزلی ہوتی ہے نا. وہ یہاں پہ جو ہے 10 سال سے، اب پہلے وہ یہاں پہ وزیر بھی رہے اور ان کی مین لڑائی بھی لڑتے رہے، نائل بھی ہوئے،
پھر اس کے بعد 5 سال نااہلی کاٹی مگر پھر بھی وہ فور فرنٹ پہ رہے. اب وہ کہیں کہ جی آپ واقعی وزیر سے تنزلی کر کے پتہ نہیں ایم پی اے کے بھی ابھی شورٹ نہیں ہے, وہاں بھی ابھی یہ سامنے نہیں آیا کہ ان کو ایم پی اے کی ملتی ہے نہیں ملتی, اور وہ مانتے ہیں نہیں مانتے, یہ بھی واضح نہیں ہے. مگر بہرحال ایک تنزلی تو ہو گئی. تو ایک میرے پاس 5 منٹس ہیں ابھی ریمیننگ, ابھی آپ بریک کی طرف جانا چاہیں گے تو بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہے, ادروائز ہم کنٹینیو کریں گے. بالکل ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ایک تو عامر صاحب کے سامنے بہت سارے یہ معاملات رکھنے بھی ہے حلقوں کے حوالے سے, مگر ایک اور بھی اہم سوال یہ ہے کہ وہ پنجاب کے اندر سے جو میں یہ بات کروں گی کہ فیصل آباد سے وزارت اعلیٰ کا کوئی امیدوار سامنے آیا نمودار ہوا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, سیاست کے اوپر بات ہو رہی ہے لاہور شہر کے اندر کیا صورتحال ہے, کیا فیصلہ ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں الٹیمیٹلی باقی تو سب کی کلیئرلی ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. سندھ کو ابھی بھی جو ہے پیپلز پارٹی وہاں پہ بہت زیادہ ویل انٹرنچڈ ہے, وہ ابھی تک ان کو کوئی خطرہ میجر وہاں پہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جب پی ٹی آئی کو بھی دیوار پہ لگانا ہو تو نون لیگ ایک دم سے راتوں رات جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کو فارغ نہیں کر سکتی, ان میں دم نہیں ہے. کے پی میں کلیئرلی جو ہے وہ پاکٹس تھی, مگر ایک ہی پارٹی ہے جو کہ پورے کے پی کے اندر الیکشن لڑ رہی ہے, ورنہ تمام کی پاکٹس ہیں. 4-4 5-5 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں 3-4 پہ وہ کانٹیسٹ ہی 3-4 پہ کر رہے ہیں, اور 3-4 ہی ملتی ہیں. یہی حال جے یو آئی کا ہے, یہی اے این پی کا ہے, یہی پیپلز پارٹی تو بالکل ہی تقریباً آؤٹ ہے. یہ نون لیگ کو ایک بہت بڑا وہاں پہ دھچکا لگ گیا ہے کہ مہتاب عباسی صاحب جو ہے نا وہ علیحدہ ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں وہ بانی شروع کے 20-25 سال کا ان کا سفر رہا ہے, تو اتنے زیادہ آپ دیکھیں جب اتنا پرانا ساتھی, اور کیونکہ جہاں بات یہ ہے کہ جہاں رشتہ داریاں آ جاتی ہیں نا تو وہاں یہ مہتاب عباسی جیسے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ وہاں کیپٹن صفدر صاحب ہیں, وہ اپنے آپ کو ہزارہ کے مانسہرہ کے مالک سمجھتے ہیں. کافی عرصے سے ان بیچاروں کو ایک زمانے میں آپ دیکھیں چیف منسٹر تھے کے پی کے, اور ہزارہ کے ساری ڈیسیجن میکنگ ان کے پاس تھی, ان کو کارنر کر گیا تھا, کافی عرصہ وہ برداشت کرتے رہے تھے. تو اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ علیحدہ نون لیگ سے ہو گئے ہیں. سو کے پی میں جو تھوڑی سی ان کی رہ گئی تھی پریزنس وہ بھی ختم ہو گئی ہے. صرف واحد جو مرضی وہاں صورتحال ہو, جتنا مرضی یہ کر لیں, مگر ایک ہی پارٹی ہے جو کہ آپ اٹک کے پول سے لے کے چترال اور بالکل آپ دیکھیں وزیرستان اور تمام ایکسفاٹا میں جو کہ ہر حلقے میں موجود ہے اور لڑ رہی ہے. اور وہ ابھی جو ان کے آئے ہیں کنونشن ورکرز ہوئے ہیں شیر افضل مروت کے, وہ بھی اچھے ہوئے ہیں. گھوم پھر کے آتی ہے پنجاب کے اندر, پھر پنجاب کا شہر لاہور, اور لاہور سے فیصلہ ہونا ہے کہ موڈ کا پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کے لوگ کیسے سوچ رہے ہیں. اور وہاں پہ ابھی تو ڈرائنگ روم کے اندر بورڈ میٹنگز کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا, کل بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سڑک پہ جائیں گے, جب محلوں میں جائیں گے تو پھر ان کو آٹے اور تیل کا بھاؤ پتہ چلے گا کہ جناب یہ مہنگائی کے کیا مسائل ہیں, اور یہ جو 16 مہینے کی ان کی گورنمنٹ تھی اس کے کیا اثرات ہیں. لوگ یہ نواز شریف صاحب آؤٹ آف ٹچ ہیں, 10 سال بعد آ رہے ہیں, ابھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ غالباً ان کا جو پرانا حلقہ تھا وہ NA 120 تھا. تو 120 سے ہی کیا لڑتے ہیں, اس کی حیت بدل گئی بھی ہے. وہاں درمیان میں بلال یاسین میرا خیال ان کی جگہ پہ آئے تھے, تو اسی حلقے میں یہ جائیں گے تو اس کی نوعیت ہے. نیچے ایم پی اے کی سیٹیں کس کے بعد ہوں گی. دوسرا کویسچن ہے کہ ایک ان کی یاد رہے کہ ابھی کنوکشن کا وہ ایک معاملہ ابھی رہتا ہے, اس کی تشریح تو وہ کر رہے ہیں کہ جناب نہیں قانون آنے کے بعد ہو گیا ہے, تو وہ بھی دیکھنا ہوگا, مگر ان کا یہ کلیئر ہے. دوسرا مریم بی بی کا اب ہے کہ وہ اس سے پہلے الیکٹورل پالیٹکس سے آؤٹ تھی, اب وہ پہلی دفعہ آنے کا امکان ہے. تو کیا پہلی بات تو یہ کوسچن ہے کہ وہ NA میں بھی لڑتی ہیں اور صوبے میں بھی لڑتی ہیں, کیا اس سے پتہ چلے گا اگر وہ صوبے کا لڑیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیف منسٹری کی بھی کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہے. پھر اگر وہ جاتی ہیں تو کس حلقے سے نیشنل اسمبلی کے جائیں گی. پہلے تو نا یہ امکان تھا کہ نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ وہ جائیں گی, تو اب وہ اگر نواز شریف صاحب بھی لڑ رہے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے علی پرویز ملک کے حلقے سے ان کے لڑنے کا امکان ہے کہ وہاں پہ علیم خان بھی وہیں پہ ہیں. علی پرویز ملک جو مرحوم پرویز ملک کے صاحبزادے, جی ان کے صاحبزادے, اور یہ اس کے اندر یہ پرویز ملک کی ہی جو سیٹ ہے وہ ان کے صاحبزادے ان کی وفات کے بعد وہاں پہ بائی الیکشن کے اندر جیتے تھے. تو یہ بیگم پورہ, چاہ میرا اور باغبان پورہ کے علاقے سارے یہ آ جاتے ہیں. سو یہاں پہ اب سنا یہ ہے کہ مریم بی بی وہاں سے لڑتی ہیں,
تو میں نے کہا نا ابھی یہ سارا پھر میدان میں اور جلسوں میں اور گلی محلوں میں یہ لڑائی ہونی ہے، یہ وار روم میں بیٹھ کے یہ جو ہے وار گیمنگ نہیں ہو سکتی. یہ وار جہاں پہ ہم ختم کر کے لاہور کی جا رہے ہیں، کل یہیں سے آگے ہم بڑھیں گے، یہیں سے آگے بڑھ کے لوگوں کے ساتھ وہ جو اہم ڈیٹیل ہے وہ ہم شیئر کریں گے. ابھی وقت بالکل ختم ہو گیا. دیکھنے والوں کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.